अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी पहली एमनेस्टी स्कीम लाने जा रही है। माजी में जब भी एमनेस्टी स्कीम्स लाई गई, तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ उस पर एतराज़ किया बल्कि इल्ज़ाम लगाया कि एमनेस्टी स्कीम चोरी का पैसा वाइट करने के लिए लाई जाती है, काला धन सफ़ेद करने के लिए लाई जाती है, अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लाई जाती है। ये स्कीम टैक्स देने वालों के साथ मजाक है, ये स्कीम टैक्स देने वालों के मुंह पे तमाचा है। मगर अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपनी एमनेस्टी स्कीम लाने का ऐलान कर दिया है। वजीर खजाना असद उमर ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी। इस स्कीम के खदोखाल अभी तैयार किए जा रहे हैं। असद उमर ने मजीद कहा कि कारोबारी बिरादरी टैक्स एमनेस्टी स्कीम का पुरजोर मुतालबा कर रही है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम बजट से पहले लाई जा सकती है। ये पाकिस्तान की जो ताजिर हल्का और सनतकार हैं, वो सब कह रहे हैं कि जी पैसा जो है वो फंसा हुआ है, ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, बुक्स के ऊपर डिस्क्लोज नहीं हुआ हुआ, और लोग अब समझते हैं कि हाँ जी वाकई में अब जो है एक नया काम करने का तरीका आ गया है और एक दयानतदारी से काम करने की अब आगे ज़रूरत है, वरना उसके अलावा जो है हुकूमत सीरियस भी है क्रैकडाउन करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जी एक मौका ज़रूर दें आखिरी, ताकि जो जो आना चाहता है नेट के अंदर वो आए। तो बजट से पहले आ सकती है इसकी? जी ये इजाज़त से पहले आ सकती है। इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कहा कि अगले बजट में नॉन फाइलर्स पर विदोल्टिंग टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल दिसंबर में जब वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर से एमनेस्टी के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी एमनेस्टी स्कीम पर गौर नहीं हो रहा। हमने चैनल्स वगैरह पर देखा, एक बात चल रही थी कि आप एक और एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं, इसमें क्या कितनी सदाकत है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम लगे। देयर इज नो एमनेस्टी स्कीम अंडर कंसीडरेशन राइट नाउ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। 3 माह बाद अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत एमनेस्टी लाने जा रही है। दिसंबर में कहा था कि स्कीम पर गौर नहीं हो रहा, अब 3 माह में हो रहा है। इससे पहले वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर नून लीग के दौर में लाई गई एमनेस्टी स्कीम्स पर तनकीद करते रहे। नून लीग के दौर हुकूमत की आखिरी एमनेस्टी स्कीम पर तनकीद करते हुए असद उमर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि एमनेस्टी स्कीम में टैक्स देने वाले दयानतदार लोगों के मुंह पर तमाचा है। रियासत ये पैगाम देती है टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाकर कि वो टैक्स चोर के सामने बेबस है। माजी में नून लीग की हुकूमत ने किया तो ये टैक्स देने वालों के साथ मजाक था, अब क्योंकि तहरीक इंसाफ कर रही है तो एक संजीदा कोशिश है। इसके अलावा असद उमर एमनेस्टी स्कीम पर तनकीद भी करते रहे हैं। 8 जनवरी 2017 को उन्होंने ट्वीट किया कि एक और एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर दिया गया है। इस हुकूमत की ये रिकॉर्ड चौथी स्कीम है। ईमानदारी से टैक्स देने वालों के चेहरे पर एक और थप्पड़ है। इसके अलावा उन्होंने अप्रैल 2017 में ट्वीट की थी कि हुकूमत एक और एमनेस्टी स्कीम ला रही है। मैंने स्टैंडिंग कमेटी में इसकी मुखालफत की है क्योंकि ये दयानतदारी से टैक्स देने वालों की तौहीन है। अक्टूबर 2018 में उन्होंने एमनेस्टी स्कीम पर तनकीद करते हुए ट्वीट किया कि 290 अरब रुपए की ब्लैक मनी रियल एस्टेट के लिए एमनेस्टी स्कीम के जरिए वाइट करा लिए गए। टैक्स वसूली हुई सिर्फ 877 मिलियन। यह तरीका है अमीरों का चोरी करने का। इसके अलावा इमरान खान भी गुज़िश्ता दौर हुकूमत में लाई गई एमनेस्टी स्कीम पर तनकीद कर चुके हैं। उस वक्त इमरान खान ने ना सिर्फ उस एमनेस्टी स्कीम को मुस्तरद किया था, उस स्कीम पर तनकीद की थी, बल्कि ये दावा भी किया था कि अगर वो हुकूमत में आए तो फ़ायदा उठाने वालों के खिलाफ तहकीकात करेंगे। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम 2018 का इलेक्शन जीतेंगे, जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब बार बार आप डाकुओं को ये स्कीम्स दे देते हैं तो मैं सवाल पूछता हूँ कि जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ़ लोग निकले ना। आपने तो उनको ये पैगाम दिया कि तुम्हारे से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई है नहीं। पहले चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो, थोड़ी देर के बाद एक स्कीम आ जाएगी, सारा आपका काला धन सफ़ेद हो जाएगा, ब्लैक का पैसा वाइट हो जाएगा। ये कौन सी दुनिया देती है इतनी एमनेस्टी स्कीम्स, और कितनी एमनेस्टी स्कीम कामयाब हुई है? अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई है। एमनेस्टी के खिलाफ तहकीकात नहीं हो रही बल्कि खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक एमनेस्टी स्कीम लाने जा रही है। इससे पहले भी इमरान खान टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर तनकीद करते रहे। 2016 में उन्होंने ये कहा था कि एमनेस्टी बरसरे इख्तिदार अशराफिया लेकर आती है ताकि काला धन सफ़ेद किया जा सके। एमनेस्टी स्कीम दी जा रही है, मुझे ये बताएं कि क्या कसूर है? ये एमनेस्टी स्कीम ईमानदारी के ऊपर टैक्स है, ईमानदारों पे टैक्स है, जो ईमानदार टैक्स पेयर है उनके ऊपर टैक्स है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए।
یہ ماضی کی ایمنسٹی اسکیمز کی ڈیفینیشن تھی. اب دلچسپ ہوگا یہ دیکھنا کہ تحریک انصاف اپنی ایمنسٹی اسکیم کو کیسے ڈیفائن کرتی ہے. کیا وہ جو ایمانداری سے ٹیکس پے کرتے ہیں ان کے منہ پر تماچا ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ ریاست کی ناکامی ہوگی یا نہیں ہوگی, ٹیکس چوروں کے سامنے یہ کالا دھن کو سفید کرنے کی کوشش ہوگی یا نہیں ہوگی. عمران خان نہ صرف میڈیا سے گفتگو میں ایمنسٹی اسکیم پر تنقید کرتے رہے بلکہ ٹویٹس بھی کرتے رہے. ان کا موقف رہا کہ اس کے ذریعے کالا دھن سفید کیا جاتا ہے. اب حکومت ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لانے جا رہی ہے, اس کی ایک وجہ ٹیکس وصولی میں ریکارڈ کمی بھی ہو سکتی ہے. اب یہ سارے کے سارے معاملات تحریک انصاف کی ماضی میں یہ بیانات رہے ہیں, مگر یہ تحریک انصاف کے بیانات ہیں جس کے بالکل اپوزٹ جا کے وہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لا رہے ہیں. پروگرام کے اس پلیٹ فارم سے ہماری ہمیشہ رائے رہی ہے کہ معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے ریفارمز کرنا بہت زیادہ لازمی ہے, ٹیکس مشینری میں ریفارمز بہت زیادہ لازمی ہیں, اور ایمنسٹی اسکیم بھی اس کا ایک ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ٹیکس مشینری میں لایا جائے. سارا کا سارا جو پیسہ ہوتا ہے وہ کالا دھن سفید نہیں ہوتا. ٹیکس ایمنسٹی میں ایسا بہت سارا پیسہ موجود ہوتا ہے جو لوگوں کو موقع ملتا ہے ڈکلیئر کرنے کا, اس سب کو کالا دھن قرار دینا ایک الگ بات ہے. ماہر ٹیکس امور شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبر زیدی صاحب بہت شکریہ. ظاہر ہے کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ بار بار ٹیکس ایمنسٹی اسکیم آئے, گزشتہ حکومت جاتے جاتے دے گئی تھی, یہ حکومت آتے ہی لے کر آ رہی ہے. آپ بتائیے گا کہ ظاہر ماضی میں تو یہ کہتے رہے کہ ٹیکس پیئر کے منہ پر تماچا ہے, یہ ساری باتیں ہیں, اور ظاہر ہے کہ ملک کا ٹیکس نظام ٹھیک ہونا چاہیے, سب چیزیں آگے بڑھنی چاہیے, مگر اگر یہ اب لے کر آ رہے ہیں تو درست کر رہے ہیں. دیکھیں, میں پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ کسی بھی ایتھیکل اور مورل گراؤنڈ پہ ایمنسٹی جسٹیفائڈ نہیں ہوتی, مگر جو پاکستان کے کاروبار کے معروضی حالات ہیں اور جو پاکستان کے بے نامی لاء کے اور پاکستانیوں کے ایسٹ باہر ہیں, اس میں ہمیں ایمنسٹی لاء لانا ہے, اور جو گورنمنٹ قدم اٹھا رہی ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, اور یہ ان کی لانا ضروری ہے. اور یہ بالکل میں نے ایک دو پروگراموں میں آپ کے چینل پہ اور جگہ پہ کہا تھا کہ یہ آنا ہے اور آئے گا اور یہ ہوگا. مگر میں ایک بات کو کلیئر کر دوں, یہ ایمنسٹی ایک سے زیادہ ایمنسٹی تو ہے, یہ فارن ایسٹ اینڈ لوکل ایسٹ ڈکلیریشن لاء ہے. مطلب یہ ہے کہ جو پیسہ باہر گیا ہے اس کو بھی آپ ایک فارن لاء کی جو ایسٹ کی ریپیٹیشن ہے اس کا بھی امیونٹی دیں گے. تو یہ صرف ایمنسٹی اسکیم نہیں ہوگی بلکہ یہ ایمنسٹی اینڈ فارن ایسٹ ڈکلیریشن لاء ہوگا, اور اس کے اندر ریپیٹریشن کی پوزیشن بھی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی نان ریپیٹیشن کی پوزیشن بھی ہوگی. صاحب سب یہ بتائیے گا, کیونکہ نون لیگ کی حکومت جاتے جاتے ایک ایمنسٹی اسکیم دے گئی تھی, اس کی ٹائمنگ پر ظاہر اعتراض ہوا تھا کیونکہ لوگ انسرٹن ہوتے ہیں کہ آنے والی حکومت کیا کرے گی, اور ایسے وقت میں جب عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہوں کہ جو فائدہ اٹھائے گا ہم آ کر اپنی حکومت میں تحقیقات کریں گے. اب اس حکومت کا پہلا سال ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے پہلے سال میں ایک ایمنسٹی اسکیم لے کر آ رہے ہیں, اور یہ پہلی اور آخری ہی ہو, اس کے بعد ریفارمز ہوں, لوگوں کو بھروسہ کرنے کا ایک روم موجود ہے, اچھا رسپانس مل سکتا ہے اس ایمنسٹی اسکیم کا؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب لاسٹ ایمنسٹی اسکیم آئی تھی وہ ٹائمنگ بہت آڈ تھی اور اس کی گورنمنٹ کے آخری دن تھے, اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہر گورنمنٹ کو اپنے شروع کے سال میں ایمنسٹی اسکیم لانی چاہیے اور ساتھ میں لاس کو صحیح کرنا چاہیے. میں آج اور جن لوگوں نے ان ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ اچھی طرح واقف ہے کہ وہ کن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں اور کیا پرابلمس ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں شاید یاد رکھیں. میں نے آپ کے پروگرام میں ہی کہا تھا کہ ہم بے نامی کا لاء لے کر آئے ہیں, اور بے نامی کے لاء میں بینک اکاؤنٹ کی بہت بڑی تعداد انڈکلیئرڈ ہے انکم ٹیکس کے لیے. تو ہمیں ٹرانزیشن دینی ہے بے نامی لاء کو اپنی کتابوں میں لانے کے لیے, وہ ایمنسٹی کے لیے نہایت ضروری ہے, اور گورنمنٹ کا یہ بالکل صحیح قدم ہے کہ وہ بے نامی کو ٹرانزیشن دے رہی ہے ایمنسٹی کے ذریعے. دوسری بات ہے, ہمارے پاس بہت ویلڈ انفارمیشن آئی ہے, انگلینڈ سے آئی ہے, سنگاپور سے آئی ہے, سوئٹزرلینڈ سے آئی ہے, دبئی سے آئی ہے, جس میں پاکستانی کے ایسٹس باہر ہیں اور ان ایسٹس کو پاکستانی نے ڈکلیئر نہیں کیا ہے, اس کے باوجود کہ پہلی ایمنسٹی اسکیم آئی تھی. تو اب ایک گورنمنٹ کو ایک ایمنسٹی اسکیم لانی ہے, یہ ٹریڈرز کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. مگر جو چیز میں سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایمنسٹی اسکیم دیں گے, مگر اگر کاروباری معمولات وہی رہے تو پھر ہم ایک سال بعد ایمنسٹی اسکیم کی بات کریں گے. ہمیں اس ٹریپ میں نہیں پھنسنا ہے, اب ہمیں اس ٹریپ سے نکلنا ہے. یہی لوگ جو آج ایمنسٹی مانگ رہے ہیں, جو ایمنسٹی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جس کو ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں,
اس کو 1 سال بعد یا 2 سال بعد یہ دوبارہ ایمنسٹی کی بات کریں گے. جو کاروبار کرنے کے طریقے ہیں, جو پاکستان میں انڈر انوائسنگ ہے, بے نامی ہے, اب اس کے اوپر کام ہونا چاہیے اور صحیح طریقے سے کام ہونا چاہیے. اگر اس پہ کام نہیں ہوا تو پاکستانی معیشت پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکے گی. ظاہر ہے تحریک انصاف کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یقینی بنائے اس بات کو کہ پھر پہلی اور آخری ہو اور بھرپور ریسپانس بھی ہے, اس کے بعد کارروائی بھی ہو. مگر وزیر خزانہ کی اسد عمر صاحب کی ماضی میں یہ پوزیشن بھی رہی ہے ٹیکس ایمنسٹی سے متعلق کہ پہلے ایف بی آر میں ریفارمز کریں, اپنی ٹیکس مشینری کو ٹھیک کریں, پھر ایمنسٹی کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے. اب اس حکومت نے کیا کوئی ایف بی آر میں ریفارمز کر لیے, ٹیکس مشینری کو ٹھیک کر لیا؟ جو پہلے کوئی قدغنیں تھی نان فائلرز پر کہ انہیں گاڑی لینے کی اجازت نہیں, وہ بھی پہلے لگائی ہٹائی, پھر وہ ہٹی گئی ہے. اب تو یہ جو نان فائلرز کو چھوٹ بھی دیتے آئے ہیں, انہوں نے کوئی ایسے اقدامات کیے ہیں کہ ٹیکس ریفارمز ہوئے ہوں اس کے بعد ایمنسٹی لانے جا رہے ہوں, یا یہ بھی ایسے ہی لانے جا رہے ہیں؟ یہ نان فائلر کا جو لاء ڈالا گیا تھا یہ لاء ہی غلط ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو آدمی ٹیکس میں نہیں ہے وہ کیا ایسڈ لے سکتا ہے, یعنی یہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے. نان فائلر اور فائلر کی ریسٹرکشن میرے حساب سے ایک ان لافل کام تھا جو پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا, اس کو فوراً ختم ہونا چاہیے. وہ ایک نہایت واہیات لاء ہے, دنیا کی کسی جگہ پہ نہیں ہوتا. ہاں مگر یہ بات میں بالکل کہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو جو ٹیکس میں فائلر نہیں ہے اس کو کوئی بڑی جائیداد یا بڑی گاڑی خریدنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اب آپ کا سوال دوسرا یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس وہ ریفارم ہو گئی ہیں جو ہمارے لیے یہ موقع فراہم کریں گی کہ ہم ایمنسٹی اسکیم کے بعد لوگوں پہ کریک ڈاؤن کر سکیں یا ان لوگوں کو ہاتھ ڈال سکیں جو لوگ ایمنسٹی میں نہیں آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کام ہو رہا ہے, مگر جو جس لیول پہ کام ہونا ہے وہ شاید ابھی اور بھی باقی ہے. اور یہ جو ایک ایمنسٹی میرے حساب سے جون سے پہلے آئے گی. ابھی ہمارے سب کرتے جون سے پہلے یہ ایمنسٹی آ جائے گی. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, مزید اہم خبریں ہیں. جعلی اکاؤنٹس کیس میں بڑی پیش رفت ہے, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جہاں نیب ایک طرف جعلی اکاؤنٹس کیس میں پہلا ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے تو وہیں اس کیس میں گرفتاریوں کا سلسلہ بھی تیز ہوتا جا رہا ہے. اعلیٰ بیوروکریٹس اور امنی گروپ کے چیف فائنینشیل آفیسر اسلم مسعود کی گرفتاری کے بعد اب جعلی اکاؤنٹس کے ایک اور اہم کردار کی بیرون ملک سے گرفتاری سامنے آئی ہے. یہ شخص امنی گروپ کا اکاؤنٹنٹ عارف خان ہے. جے آئی ٹی کے دعوے کے مطابق جعلی اکاؤنٹس بنانے, ان پر دستخط کرنے اور پیسوں کی منتقلی میں عارف خان کا مرکزی کردار ہے. اب ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اومنی گروپ کے اکاؤنٹ آفیسر عارف خان کو گزشتہ شب دبئی میں انٹرپول نے گرفتار کیا. عارف خان نے رضاکارانہ طور پر گرفتاری دی ہے, جبکہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عارف خان کی پاکستان منتقلی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں اور انہیں آئندہ کچھ دنوں میں پاکستان منتقل کر دیا جائے گا. اومنی گروپ کے چیف فائنینشیل آفیسر اسلم مسعود کی گرفتاری کے بعد عارف خان کی گرفتاری جعلی اکاؤنٹس کیس کی دوسری سب سے بڑی پیش رفت کے طور پر دیکھی جا رہی ہے, کیونکہ اسلم مسعود نے گرفتاری کے بعد اعترافی بیان دیا اور اس بیان میں انہوں نے آصف علی زرداری سمیت اومنی گروپ پر کئی سنگین الزامات لگائے تھے. ساتھ ہی انہوں نے عارف خان کا نام بھی لیا کہ کیسے وہ عبدالغنی مجید کے احکامات عارف خان کو پہنچاتے تھے اور کیسے عارف خان جعلی اکاؤنٹس کے چیکس پر دستخط کرتے, پیسے نکلواتے اور اس پورے معاملے کی کوارڈینیشن کیا کرتے تھے. اب عارف خان کی گرفتاری کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد ان کا بھی اعترافی بیان آ سکتا ہے. اسلم مسعود اور عارف خان اس کیس کے مرکزی کردار ہیں اور ان کی ممکنہ گرفتاری سے متعلق ہم 2 ماہ پہلے ہی اپنے پروگرام میں تفصیلات بتا چکے ہیں. یہ بہت بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے آنے والے کچھ دنوں میں, جس میں 5 اہم مرکزی کردار ہیں اس پورے فیک اکاؤنٹ کیس کے, وہ ملک سے باہر بھاگے ہوئے, جس میں ٹاپ پہ اسلم مسعود کا نام ہے جو کہ چیف فائنینشیل آفیسر تھے اومنی گروپ کے, تمام تر چیزیں وہ ہینڈل کر رہے تھے. اور ساتھ ہی عارف خان ایک اور کردار ہے جو پاکستان سے بھاگا ہوا ہے, اس کا رول بہت اہم ہے کیونکہ کیمپ کراؤن انٹرنیشنل کمپنی جو کہ دبئی بیس کمپنی ہے مجید فیملی کی, اس کے وہ چیف اکاؤنٹنٹ ہیں, وہ بھاگے ہوئے ہیں. ان کے ریڈ وارنٹ کے لیے بھی لکھا جا چکا ہے اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس نے بھی رضامندی ظاہر کی ہے پاکستان آنے کی اور ایز اپروور بننے کی. اب دیکھنا ہوگا کہ عارف خان کو کب پاکستان منتقل کیا جاتا ہے اور وہ اپنے بیان میں کیا موقف اختیار کرتے ہیں. دوسری طرف نیب نے اومنی گروپ کے چیف ایگزیکٹو عبدالغنی مجید کے خلاف پہلا ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے, جبکہ ریفرنس کی منظوری
آج نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں دی گئی۔ نیب اعلامیہ کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ نے اومنی گروپ آف کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو عبدالغنی مجید اور دیگر کے خلاف بدعنوانی کا ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی ہے۔ ملزمان پر مبینہ جعلی اکاؤنٹس اور غیر قانونی طور پر 7 ایکڑ سرکاری اراضی کو ریگولرائز کرنے کا الزام ہے، جس سے قومی خزانے کو 1 ارب 42 کروڑ 20 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں عارف خان کی گرفتاری اور ریفرنسز دائر کرنے سے متعلق مزید بات کرتے ہیں نمائندہ خصوصی زاہد کشکوری سے۔ زاہد بہت شکریہ۔ زاہد، فائنلی یہ گرفتاری ہو گئی ہے جس کے حوالے سے آپ نے 2 ماہ پہلے اس پروگرام میں بات بھی کی تھی، کیا کچھ توقع کر رہے ہیں انویسٹیگیٹرز عارف خان سے؟ شاہزیب دیکھیں، عارف خان ایک مرکزی کردار تھا جو اومنی گروپ کا تمام تر بزنس تھا یو اے ای میں، وہ اس کو دیکھ رہا تھا، اور یہ چیف فائنینشیل آفیسر تھے کیم کراؤن انٹرنیشنل کمپنی جو کہ فلیگ شپ کمپنی تھی 5 کمپنیوں کی اومنی گروپ کی دبئی میں۔ اس نے 25 ارب روپے کا ایک کاروبار کیا تھا جس کا تمام پیسہ، یا کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ میجورٹی جو پیسہ تھا وہ پاکستان سے گیا ہے، جس میں یونس قدوائی کا بہت اہم رول ہے، اس نے یہ پیسے بھیجے ہیں۔ اور عارف خان اس تمام بزنس کو دیکھ رہا تھا جتنی ٹرانزیکشنز ہو رہی تھی مختلف ممالک میں، اور بالخصوص جے آئی ٹی اور نیب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عارف خان نے 150 فلیٹس جو کہ مجید فیملی نے خریدے تھے دبئی کے مختلف مقامات میں، اس کا تمام تر پیسہ 80 ملین درہم جو کہ تقریباً پاکستان کے 3 ارب سے زیادہ بنتے ہیں، وہ انہوں نے ہی ارینج کرایا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں سے 60 ملین درہم مختلف بینک سے بھی انہوں نے ارینج کرایا تھا۔ 2012 تک یہ سارا بزنس یہاں پر جوائنٹ سگنیٹری تھے، یہاں پر اسلم مسعود کے ساتھ پاکستان میں دیکھ رہے تھے، اس کے بعد پاکستان سے یو اے ای چلے گئے۔ اس کے ساتھ ایک اور کردار محمد عمیر کا ہے جو کہ اس کے ساتھ ہی کام کر رہا تھا، وہ بھی ایبسکونڈر ہے، اور 2 مرکزی اہم کردار ہیں۔ جس طرح اسلم مسعود اور عارف خان اومنی گروپ کے لیے ایک اہم رول پلے کر رہے تھے، اسی طرح یونس قدوائی کا بہت اہم رول ہے جو کہ زرداری گروپ کے لیے مبینہ طور پر کام کر رہا تھا، اور اس کی گرفتاری میں اور اس کا پاکستان لانا اس وقت نیب کے لیے ایک مشکل ترین عمل ہے، جے آئی ٹی کے لیے بھی، کیونکہ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ کینیڈین شہری ہے اور اس کا معلوم نہیں ہے کہ وہ دبئی میں ہے یا اس وقت کینیڈا میں ہے۔ اس طرح سے یہ 3 کردار ابھی سامنے ہیں، 2 پاکستان آ چکے ہیں، 3 ملک سے باہر ہیں، اور ساتھ ہی جو ریفرنسز کی آپ نے بات کی ہے، پہلی ریفرنس آج فائل نہیں ہوئی، اس کی اجازت دے دی گئی ہے نیب کی طرف سے، جبکہ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ اور ریفرنس تیار کیا گیا ہے نیب کی طرف سے، وہ ہے ہریش کمپنی کا، جو کہ کانٹریکٹ اس کمپنی نے اربن واٹر ٹھٹھا کے علاقے میں کانٹریکٹ لیا تھا، 16 کروڑ روپے کا یہ کانٹریکٹ تھا، اور اس کے ہریش نے یہ اعترافی بیان میں بتایا ہے کہ تقریباً 4 کروڑ روپے انہوں نے رشوت دی تھی۔ تو یہ ایک دوسرا ریفرنس ہے جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں 4 مختلف ریفرنسز نیب جو ہے وہ فائل کرنے جائے گا۔ اسی طرح سے جو بتا رہے تھے اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اعترافی بیانات آ رہے ہیں، جبکہ اب تک نیب پیپلز پارٹی کے کئی سینئر رہنماؤں کو بھی طلب کر چکا ہے۔ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، مراد علی شاہ اور قائم علی شاہ کے بعد آج سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی نیب کے سامنے پیش ہوئے۔ ان سے تقریباً 1 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی گئی اور انہیں سوال نامہ بھی دیا گیا۔ پیشی کے بعد یوسف رضا گیلانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جعلی اکاؤنٹس کیس میں انہیں بلایا گیا اور کہا گیا کہ آصف زرداری اور نواز شریف کو جو تحائف دیے ان کی خریداری کے لیے جعلی اکاؤنٹ سے پیسے دیے گئے۔ فیک اکاؤنٹس جو کیس ہے اس کے لیے مجھے بلایا گیا تھا۔ اٹ واز ریگارڈنگ کہ جو وہیکلز گفٹس ہوئے تھے فرام ڈفرینٹ ہیڈ آف دا گورنمنٹس اینڈ دا اسٹیٹس، تو وہ گفٹس جو تھے وہ میں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور آصف علی زرداری صاحب کو وہ گفٹس میں نے ریلیکسیشن آف رولز جو مجھے الیج کیا گیا اس کے مطابق میں نے ان کو دیے تھے، مگر ان کے مطابق یہ تھا کہ آپ کو جو ہم پروب کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ فیک اکاؤنٹس میں سے ہی وہ پیمنٹ کی گئی تھی۔ ہاں، مجھے ایک سوال نامہ دیا ہے، جیسے سکولز میں ہمیں دیا کرتے تھے تو وہ دیا ہے انہوں نے، وہ اب ہم اس کا جواب دیں گے۔ نیب نے دوبارہ کب بلایا آپ کو؟ نیب نے کہا جلدی آئیں، تو میں نے کہا 2 ہفتوں کے بعد۔
جیسے جیسے جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات تیز ہوتی جا رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی طلبیوں کے معاملے میں بھی تیزی آتی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی جو ریلیف کے لیے پیپلز پارٹی نے درخواستیں دائر کی ہوئی تھیں وہ بھی یکے بعد دیگر مسترد ہوتی جا رہی ہیں۔ آج سندھ ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس کی اسلام آباد منتقلی کے خلاف آصف زرداری، فریال تالپور اور دیگر ملزمان کی تمام درخواستیں مسترد کر دی اور بینکنگ کوڈ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ پیپلز پارٹی نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ پاکستانی تاریخ کا پہلا کیس ہے جو دوسرے صوبے میں منتقل کیا گیا۔ ٹرائل کورٹ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کیس منتقل کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ بینکنگ کوڈ کا فیصلہ غیر آئینی ہے، اسے کالعدم قرار دیا جائے، مگر آج سندھ ہائی کورٹ نے بینکنگ کوڈ کے فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دیا، البتہ پیپلز پارٹی کی درخواست ضرور مسترد کر دی ہے۔ بلاول بھٹو نے اس معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آج ایک فورم پر ہمارے اعتراضات کو مسترد کیا گیا جو انصاف کے مطابق نہیں تھا۔ صرف بھٹوز کے لیے یہ ایکسیپشن بنا رہے ہو کہ ہمیشہ ان کا ٹرائل پنڈی میں ہوگا، ہمارا لیگل اعتراض ہے اس پہ، ہم ہر لیگل فورم پہ یہ اعتراض کرتے رہیں گے۔ ایک لیگل فورم یہ ہائی کورٹ تھا، آپ کہہ رہے ہو کہ ریجیکٹ ہوا ہوگا، لیکن یہ انصاف کے مطابق نہیں ہے، یہ رول آف لاء کے مطابق نہیں ہے۔ اگر ہمارے لیے ایک مختلف قانون ہوگا تو کل کسی اور کے لیے یہی قانون لاگو ہوگا، ہر پاکستانی کے لیے یہ قانون لاگو ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے جعلی اکاؤنٹس کیس کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی تھی اس میں بھی سپریم کورٹ سے کیس کی راولپنڈی یا اسلام آباد منتقلی پر اعتراض اٹھایا گیا تھا، مگر سپریم کورٹ نے یہ اعتراض مسترد کر دیا تھا۔ عدالتوں سے باقاعدہ کوئی ریلیف کی خبر نہیں آ رہی پیپلز پارٹی کے لیے، جبکہ دوسری طرف نیب نے تقریباً 2 ہفتے پہلے یعنی 20 مارچ کو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی پیشی پر جو دونوں رہنماؤں کو سوال نامہ دیا تھا اور جواب جمع کرانے کے لیے 10 دن کی مہلت دی تھی، اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ اب تک جواب جمع نہیں کرایا گیا۔ روزنامہ دی نیوز میں آج اس حوالے سے خبر شائع ہوئی کہ نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم اب بھی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے جوابات کا انتظار کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کیوں جوابات نہیں دے رہی؟ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو آج جعلی اکاؤنٹس کیس میں اس پورے معاملے پر بات کریں گے سندھ کے مشیر اطلاعات بیرسٹر مرتضی وہاب سے۔ مرتضی صاحب بہت شکریہ۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا اعتراض تھا پنڈی میں کیسز کے حوالے سے، آج ہائی کورٹ نے اسے مسترد کر دیا، اب کیا سپریم کورٹ جائیں گے؟ کیونکہ سپریم کورٹ پہلے ہی اس بات کو جو استدعا کی تھی پیپلز پارٹی نے، یہ ریلیف نہیں دیا تھا سپریم کورٹ نے جس وقت پیپلز پارٹی کے وکلاء کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا تھا۔ دیکھیے شاہد صاحب، فیصلے کا میں نے مطالعہ نہیں کیا جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے، ایک بار فیصلہ پڑھیں گے تو اپنا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ان فیصلوں سے ہمارے پوائنٹ آف ویو میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا اصولی موقف ابھی بھی اس جگہ پر قائم ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا قانون بات کرتا ہے ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی، یہ سارے جو کام ہو رہے ہیں اس ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے اصول کے منافی ہیں، اور یہی بات بلاول صاحب نے اپنی آج کی پریس کانفرنس میں بھی کہی، اس سے پہلے بھی کہی تھی، اور انشاءاللہ آگے بھی جہاں کہیں ہمیں موقع ملے گا سیاسی فورم سے بات کرنے کا، پارلیمنٹری فورم سے بات کرنے کا، ہم اس پوائنٹ کو بالکل ایجیٹیٹ کریں گے۔ مگر ظاہر ہے بینکنگ کوڈ کی حد تک آپ کا اعتراض تھا، پھر پنڈی کا لفظ لے کے بار بار ظاہر ہے بلاول بھٹو ایک اعتراض اٹھا رہے تھے، پھر بھٹو خاندان کی ہسٹری بھی وہ بتاتے ہیں، مگر اب جب ہائی کورٹ بھی یہ فیصلہ دے تب بھی آپ اس کو سازش ہی سمجھیں گے اور ماضی کے ساتھ ہی جوڑیں گے، یا کم از کم لیں گے کہ جی عدالت نے فیصلہ دیا ہے تو ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھیں، عدالتوں کے فیصلوں کا احترام تو بالکل ہم پر لازم ہے اور ہم احترام کرتے ہیں عدالت کا، لیکن اگر عدالت کا کوئی بھی فیصلہ قانون کے اصولوں کے عین مطابق نہ ہو، اگر ہمیں ایسا لگے کہ قوانین کے اصول جو عدالت طے کر رہی ہے وہ کسی اور کیس میں کچھ اور ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ کچھ اور ہے، تو ہمارے پاس یہ حق حاصل ہے کہ ہم اس فیصلے کو کرٹیسائز کر سکیں، لیکن قانونی اصولوں کے عین مطابق کریں گے، حدود میں رہ کے کریں گے، عزت و احترام میں رہتے ہوئے ہم کریں گے، لیکن اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے پاکستان کی عوام کے سامنے بالکل رکھیں گے کہ کیسا ایک دوہرا معیار ہو سکتا ہے کہ اگر مسلمہ اصول یہ ہے کہ جس شہر میں جس صوبے کے اندر جرم ہوتا ہے اسی صوبے میں اسی شہر کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہیں اور اسی جگہ کے اوپر عدالت میں کیس فائل کیا جاتا ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ؟ یہ ایک سیاسی کیس ہم سمجھتے ہیں اور اس کو ہم سیاسی اکھاڑے میں انشاءاللہ بار بار ایجیٹیٹ کریں گے۔ مگر 20 مارچ کو نیب نے سوال نامہ دیا تھا بلاول بھٹو کو اور آصف زرداری کو، 10 دن میں جواب دینا تھا، دیا نہیں انہوں نے ابھی تک جواب؟ شاہد صاحب وہ سوال نامہ میں نے دیکھا ہے، اس میں اگر کہیں پر بھی یہ لکھا ہو کہ 10 دن کے اندر آپ کو جواب دینا ہو تو آپ یہ سوال میں سمجھتا ہوں آپ کا بالکل جینوئن بنتا ہے۔ جو میری اطلاعات ہیں کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا تھا اور سوال کا جواب دینے کے پابند ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی جب نیب نے بلایا
تو سابق صدر آصف علی زرداری صاحب بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری دونوں نیب کے سامنے گئے. ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں. نہیں مرزا باب صاحب، جو ان دونوں کی پیشی کے بعد نیب کی پریس ریلیز تھی اس میں تو لکھا ہوا تھا کہ 3 ریفرنسز میں فی الحال ان سے سوالات ہوئے ہیں دونوں سے، اور 10 دن کے اندر نیب راولپنڈی کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کو انہوں نے جواب جمع کرانے ہیں. جب ان سے کو دیا گیا سوال نامہ اس میں ایسا کچھ نہیں کہا گیا، وربلی بھی نہیں کہا گیا کہ 10 دن میں جواب جمع کرانا ہے؟ جو میرے پاس اطلاعات ہیں اور میں نے وہ سوال نامہ دیکھا ہے اس میں کہیں پر بھی کوئی ٹائم فریم کا ذکر نہیں ہے. بہت شکریہ مرزا باب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ بلاول بھٹو اور آصف زرداری کیا اس حوالے سے جواب دیتے ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید اہم خبریں پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. وزیر اعظم عمران خان نے حکومت کے اندر اٹھنے والا نیا تنازعہ دبا تو دیا ہے مگر معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا. وفاقی کابینہ میں جو گروپنگ ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے کیونکہ شکایت اور شکایات اور گلے شکوے ابھی تک برقرار ہیں، اختلافات ختم نہیں ہوئے. شاہ محمود قریشی نے گزشتہ روز جہانگیر ترین کو مشورہ دیا تھا کہ وہ حکومتی اجلاس سے دور رہیں کیونکہ اس طرح سے نہ صرف اپوزیشن کو تنقید کا موقع ملتا ہے بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی توہین ہوتی ہے. شاہ محمود قریشی کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر بیان بازی شروع ہو گئی. وزیر اعظم عمران خان نے آج کابینہ اراکین کو بیان بازی سے روک دیا، سختی سے روک دیا. وزیر اعظم کا بیان سامنے آیا کہ پارٹی کے اندرونی اختلافات کا اظہار میڈیا پر کرنا مناسب نہیں ہے. جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ زراعت پالیسی پر میں نے خود جہانگیر ترین کو اسائنمنٹ دیا، عدالتی فیصلوں کا احترام کرتے ہیں. جہانگیر ترین سے بطور ایکسپرٹ بریفنگ لی، اجلاس میں کون آئے گا کون نہیں یہ فیصلہ کرنا بطور وزیر اعظم میری ثواب دید ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ شاہ محمود جہانگیر ترین سینئر رہنما ہیں، دونوں کی رائے اہم سمجھی جاتی ہے. پوری پارٹی ملکی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد کا مظاہرہ کرے. وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کو بیان بازی سے تو روک دیا مگر جو اختلافات سامنے آئے ہیں وہ اپنی جگہ برقرار دکھائی دے رہے ہیں. وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم نے اندرونی معاملات پر باہر بات کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. جہانگیر ترین صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کے اوپر کابینہ کا تو اس پہ بات نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب نے ظاہر ہے کہ وہ اس کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو باہر ہے اس پارٹی کی باتیں جو ہے اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. گو یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے ہاں ایک پارٹی کے اندر ایک ہر شخص کو اپنی بات کہنے کی اوپینین، مثلا ابھی اعتزاز احسن صاحب بھی تو پیپلز پارٹی کے اندر رہ کے کرٹیسزم کر رہے ہیں. ہر پارٹی کے اندر دوسری اوپینینز ہوتی ہیں. سو یہ بھی اوپینینز ہیں. دونوں بڑے محترم رہنما ہیں ہمارے لیے، ترین صاحب بھی شاہ محمود قریشی صاحب بھی. ان کی اگر اپنی کوئی بات ہے اس کا پارٹی کی صحت پہ کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا. پرائم منسٹر صاحب نے لیکن کہا ہے کہ اس کو بات اندر ہوتی تو بہتر. جہانگیر ترین صاحب ہوں، شاہ محمود قریشی ہوں، XYZ کوئی بھی ہوں، آپس میں جو مرضی ہوگا، حتمی فیصلہ عمران خان کا. اب جبکہ کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی میڈیا پر نہیں جائے گا تو کیا اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے؟ حل کرا دیے ہیں. سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب بہت شکریہ. بھٹی صاحب یہ سختی سے منع کر دیا ہے کہ بیان بازی نہیں ہوگی میڈیا پر، تو سمجھا جائے کہ بیان بازی نہیں ہوگی تو اختلافات بھی ختم کرانے میں کامیاب ہو گئے وزیر اعظم عمران خان، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تگڑا وزیر اعظم ہوتا ہے اور باقاعدہ اجلاس ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا. دونوں چیزوں میں کامیاب ہو گئے کہ نہ بیانات ہوں گے نہ ہی اختلافات ہوں گے؟ دیکھیے شاہ زیب، کل پرسوں سے میں ایک چیز مس کر رہا ہوں کہ ہم جو فوکس کہیں اور کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، اس پہ فوکس کرنا چاہیے، لیکن کبھی آپ نے یہ پہلے سنا تھا؟ آپ پیپلز پارٹی زیادہ دور نہ جائیں، پیپلز پارٹی کے 5 سال دیکھ لیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 سال دیکھ لیں. کبھی ایسے کسی وزیر نے کہا ہو کہ فلاں جو میرا ساتھی ہے اس سے مجھے جتنے بھی اختلافات ہیں وہ علیحدہ بات ہے، وہ اس کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا ہے تو وہ اب کیبنٹ اجلاس میں نہیں بیٹھ سکتا؟ کبھی آپ کی نظر سے گزرا ہو؟ آپ کے کراچی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ڈاکٹر عاصم صاحب پہ کتنے الزامات ہیں، ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین بنا دیے. کبھی کسی پیپلز پارٹی والے نے زرداری صاحب سے پوچھا ہو؟ نواز شریف صاحب نائل ہو کر فوراً لاہور چلے جاتے ہیں اور پنجاب کی بیوروکریسی اور پنجاب کی کابینہ کے اجلاسوں کی صدارت فرماتے ہیں. کبھی کوئی مسلم لیگی بولا ہو؟ بھٹ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ واقعہ اسمبلی میں یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں انڈورس کر رہا ہوں، انڈورس کرتے ہوئے سوال کر رہا ہوں. نہیں میری سن لیجیے، آپ کو انڈورس کرتے ہوئے سوال کر رہا ہوں کہ واقعتاً ایسا نہیں ہوا. آپ درست کہہ رہے ہیں، واقعتاً ایسا نہیں ہوا، مگر ایسا بھی نہیں ہوا کہ وزیر اعظم نے یہ کہا ہو کہ دوسرے اگر بلائیں کسی کو 62(1) کے عدالت کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد
تو بے شرم ہیں, بے غیرت ہیں, گدھے ہیں, مگر خود اجلاس میں بلا لیں, ایسا بھی نہیں ہوا. بالکل صحیح, اسی پہ میں آتا ہوں. اچھا, بلکہ 163 لوگ اسمبلی میں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ چھوڑیں سپریم کورٹ کا فیصلہ, بقول شاہد خاقان عباسی ردی کی ٹوکری میں پھینکیں, اور یہ ہم اہل کرتے ہیں. یہ بھی ہوا, اور یہ بھی اسی میں ہوا اللہ کے فضل سے کہ وہ کرپشن پر جیل ہو گئی, مگر اس کے باوجود لیڈریاں قائم ہیں اور نعرے بھی بج رہے ہیں. اور یہ بھی ہوا اللہ کے فضل سے کہ چودھری نثار کو مثال عبرت بنا دیا گیا, اسد الرحمان کو پارٹی میٹنگ میں اٹھنے کی اجازت نہ ملی, اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے وہی جمہوریت ساری اسی میں ہوتے. تو یہ ہمارے ہاں غلام در غلام در غلام, نوکر در نوکر در نوکر, ذہنی پستیاں در پستیاں در پستیاں ہیں. اور یہ آپ کو پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہوں گے کہ ذرا ہمیں اس لیے یہ شور شرابہ لگ رہا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. اور آپ موقع دیتے ہیں سوال کرنے کا, مگر اس چودھری نثار کو نشان عبرت کہاں بنایا گیا؟ چودھری نثار نے نشان عبرت اپنی لیڈرشپ کو بنا دیا. چودھری نثار نے پارٹی کے ٹکٹ اور سب چیزوں پر جو چودھری نثار نے پارٹی لیڈرشپ پر مشکل وقت میں کیا, چودھری نثار کو نشان عبرت کس نے بنا دیا؟ یہ اگر تحریک انصاف میں یا پیپلز پارٹی میں کوئی کرتا اپنی لیڈرشپ کے ساتھ تو اس نے نشان عبرت بننا تھا. چودھری نثار کون سے نشان عبرت بنے؟ اور اگر آپ یہ جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی پر بھی کامنٹ کر لیں کہ اختلافات ختم ہو گئے یا نہیں ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ شاہ زیب صاحب, سبحان اللہ. اس نے چودھری نثار صاحب نے اتنا کہا تھا کہ میں بچوں کے جوتے نہیں اٹھا سکتا. چودھری نثار نے جتنی پریس کانفرنس کی ہے, بھٹی صاحب اس دن ٹی وی نہیں دیکھ رہے تھے کہ آپ جتنا کچھ لیڈرشپ کے بارے میں کہا ہے, جب فیصلہ آنے والا تھا اس وقت وہ ٹی وی پر آ گئے. عمران خان کے خلاف فیصلہ آنے سے پہلے اگر کوئی ٹی وی پر آ جائے یا زرداری صاحب کے بارے میں تو کیا ہوگا پارٹی کے اندر ان کے ساتھ جو نثار صاحب نے کیا ہے؟ ہم نے تو یہ بھی سنا کہ دھرنا صحیح ہے, دھرنے کے پیچھے کوئی نہیں فارغ, دھرنے کے پیچھے کوئی ہے مان لیا, ڈان لی غلط, فارغ ڈان لی کے پیچھے ہے مان لیا, چھوڑ دیں. عمران خان صاحب نے, میں اس حق میں ہوں, جو کچھ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے وہ ان کا لاجک ٹھیک ہے. جب آپ کو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ آپ نااہل ہیں, بے ایمان ہیں, آپ آخری 10 صفحے پڑھیں جہانگیر ترین صاحب کے فیصلے کے 90 صفحات کے, تو اس میں نہیں ہونا چاہیے. یہی دکھ ہے ہمیں. نواز شریف صاحب اگر کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے, عدلیہ پارلیمنٹ عوام کو بیوقوف بنانے کا کہہ دیا گیا ہے, تو یہی دکھ ہوتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ادھر بیٹھتے ہیں, وہ ادھر لیڈریاں کر رہے ہیں, اور یہ جمہوریت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے, عمران خان نے کہا ہے کہ اپنے اختلافات رکھیں, اور میری خواہش ہے یہ اختلافات رہیں. یہ اسی طرح ہیلدی آپ گرومنگ ہوگی, آپ برنگنگ ہوگی, آگے یہ جو سفر بڑھے گا, آپ غلاموں کی طرح رہنا اس ملک میں آپ بند کر دیں. بات کرنی چاہیے کہ یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات غلط ہے, یہ اصولی بات ہے, یہ اخلاقی بات ہے. اور اس بات کو میں اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ پی ای سی کا چیئرمینی کا مسئلہ آیا تھا, آدھی کیبنٹ عمران خان کے خلاف بولی تھی کہ آپ نے کوٹ لکھپت کے قیدی کو کس طرح بنا دیا آپ نے. نواز شریف کا ریلیف آیا تو اس پہ کیبنٹ کے لوگ بولے. یہ اچھی بات ہے, بولنا چاہیے, اس کو اپریشیٹ کریں آپ بھی. بہت شکریہ. ارشد بھٹی صاحب کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی کی رائے ٹھیک ہے, مگر اس وقت عمران خان کی کابینہ میں ڈفرینس آف اوپینین ہے اور وہ پایا جاتا ہے, جسے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. یہ موقف بھی دے رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, مذہب پہ بات کریں گے. گھوٹکی سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والی اور مذہب کی تبدیلی کے بعد شادی کرنے والی 2 بہنوں کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 رکنی کمیشن تشکیل دے دیا ہے, جو اس بات کا جائزہ لے گا کہ لڑکیوں نے مذہب کی تبدیلی سے متعلق بیان زبردستی تو نہیں دیا, وہ کسی کے دباؤ میں تو نہیں تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے آج دونوں بہنوں کی تحفظ کی درخواست پر 9 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ 5 رکنی کمیشن میں وفاقی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری, مفتی تقی عثمانی, خاور ممتاز, ڈاکٹر مہدی اور آئی رحمان شامل ہوں گے. سیکرٹری داخلہ کمیشن کے سیکرٹری ہوں گے. وفاق اور صدر حکومت کمیشن کے ساتھ مکمل تعاون کرے. کمیشن معاملے کی چھان بین کے لیے درخواست گزاروں اور متعلقہ افراد سے ملاقاتوں کے بعد عبوری رپورٹ کے ذریعے اس معاملے سے متعلق اپنی رائے دے گا. کمیشن اس بات کا بھی جائزہ لے گا کہ لڑکیوں نے مذہب کی تبدیلی سے متعلق بیان زبردستی تو نہیں دیا اور وہ کسی کے دباؤ میں تو نہیں تھی. اس کے ساتھ کمیشن سکر ڈویژن میں اس تاثر کا بھی جائزہ لے گا جو اقلیتوں کی زبردستی مذہب کی تبدیلی اور عدم تحفظ سے متعلق ہے. اس کے ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو لڑکیوں کی عمر کے تعین کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے اور اس میں پمس کے سینئر ڈاکٹرز کو شامل کرنے کی ہدایت کی ہے. عدالت حکم کے مطابق میڈیکل بورڈ لڑکیوں کا نفسیاتی جائزہ لے گا. یہ حکم آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے رینا اور روینہ کے تحفظ کی درخواست حفاظت پر سماعت کے بعد جاری کیا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.